अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जबकि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जारी है, आइए हम देखेंगे कि अब नामूस रिसालत पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। ये जो सिलसिला चल पड़ा है नामूस रिसालत पर हमलों का, इसकी वजह क्या है। हमारे कमरी कैलेंडर के मुताबिक कल रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ होगी और ये यौम विलादत रसूल होगा। इस दौरान जबकि आलम इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाला सिफ़ात में नात और मनक़बत के नजराने पेश किए जा रहे हैं और आलम इंसानियत पर मोहसिन इंसानियत यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम फरमाइयों का तज़किरा जारी है। ऐसे में हमें याद आता है कि गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में फ़्रांस में शान रिसालत में गुस्ताखी का एक नापाक सिलसिला शुरू हो गया था। हम इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो जारी कर चुके हैं। उस मज़मूम वाक़े के बाद उसी साल ख़ुद हिंदुस्तान में हिंदू पंडित यति नरसिंहानंद की जानिब से भी ये मज़मूम कोशिश की गई। बीजेपी और उसके लीडर नरसिंहानंद उस वक्त तक बीजेपी ने अपने लीडर नरसिंहानंद को उस वक्त तक अपने प्रोग्रामों में प्रोजेक्ट करते रहे। मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उसको इज़हार ख़याल की और इज़हार ख़याल के नाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने की दावत देते रहे, मौका फराहम करते रहे, जब तक कि उस पंडित ने ख़ुद बीजेपी की ख़वातीन कारकुनान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई नहीं की। जब उसने ख़वातीन कारकुनान के ख़िलाफ़ बकवास की तो उसके बाद ये सिलसिला रुका। अगरचे मदीना मस्जिद बम्बई के इमाम मौलाना सलमान अज़हरी ने मलून नरसिंहानंद को मुबाहले की दावत दी थी, मगर उसने इसे कबूल नहीं किया और इस तरह उस मुँह ज़ोर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का मौका हाथ से निकल गया। देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सिलसिला नया नहीं है। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी और आज तक ये मज़मूम सिलसिला जो है हमको जारी नज़र आता है। अल्लामा इक़बाल की ज़बान में सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइम रोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइम रोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बू लहबी, यानी नूर नबूवत के ख़िलाफ़ अबू लहब के कारिंदों की शरंगेज़ी शुरू से लेकर आज तक जारी रही है। इस वीडियो में आज हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि इन शरंगेज़ियों के असबाब और वजूहात क्या हैं और लोग क्यों शान रिसालत में गुस्ताखी की मज़मूम हरकत करते रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मौके से देखा जाए तो बेसत के मौके के मुतालिक मतलब उस दौर का जायज़ा लिया जाए तो हमको महसूस होता है कि अबू जहल और अबू लहब सबसे पहले इस मज़मूम हरकत के मुर्तकिब हुए। उसके बाद हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का एक तवील सिलसिला नज़र आता है, जिनमें उमैया बिन खल्फ है, अक़बा बिन अबी मुग़ीत है, वलीद बिन मुग़ीरा है, नज़र बिन हारिस है, आस बिन वाइल है, असवद बिन यऊस है, हारिस बिन कैस है। इनमें से ज़्यादातर को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी ज़रिए से जो है इसकी सदा दिलवाई और उसकी तफसील में जाना यहाँ हमारा मकसूद नहीं है, लेकिन ये कि ये सब जहन्नम वासिल हुए। लेकिन ये वाक़या है कि इन लोगों ने ये जलील हरकत की और उनमें ज़्यादातर ये सारे लोग जो थे वो मक्का के सरदार थे। देखा जाए तो वो अपने इलाके के बेताज बादशाह थे, वहाँ उन्हीं का हुक्म चलता था और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है कोई कुछ नहीं कर सकता था। आवाम पर उनका दबदबा और उनका कहना चाहिए कि रोब दाब कायम था। हुज़ूर की बेइज्जत के बाद समाज में उनकी सरदारी और चौधराहट जो है वो ख़तरे में पड़ गई। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़ेबा कलमात और बेहुदा कलमात इस्तेमाल करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। आप सल्लम की बेइज्जत की वजह से शिर्क और बुत परस्ती का जो गोरख धंधा चल रहा था, बुतों के नाम पर जो इस्तेहसाली निज़ाम उन्होंने बना कर रखा था, आवाम को एक्सप्लॉइट करने का जो सिस्टम शुरू करके रखा था, वो सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। उस दौर के मुश्रिकीन और आज के मुश्रिकीन, खा वो मलून श्रद्धानंद हो या मलून नरसिंहानंद हो या उस ज़माने के अबू जहल और अबू लहब हों, सब आपके ख़िलाफ़ जहर इसीलिए उगलते हैं कि आपने उनकी मुश्रिकाना बुनियादों को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि वो काबा जिसमें
جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادات کے لیے، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کے لیے، طواف و زیارت کے لیے، اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا، اس کعبے میں ان لوگوں نے 360 بت جو نصب کر کے رکھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے پاک ہاتھوں سے اس کعبے کو ان بتوں سے پاک کر دیا، بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ تو ظاہر ہے دنیا بھر کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آئے۔ جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب کے ساتھ ساتھ ایک تجارتی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شام گئے تھے جبکہ آپ بہت چھوٹے تھے، بچپن کی بات ہے۔ اس وقت ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، آپ کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہ مستقبل میں چل کر کے آخری نبی بنیں گے، اور آپ کو ایک بحیثیت نبی کے اس نے پہچان لیا تھا۔ بعثت کے فوراً بعد جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھبراہٹ کے عالم میں تشریف لائے تو وہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھا وہ عیسائی عالم تھا، اس نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی کی حیثیت سے پہچان گیا۔ عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل اور یہودیوں کی کتاب توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نہ صرف بشارتیں ہیں موجود ہیں بلکہ آپ کی نشانیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ اس لیے خواہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سارے نبی اور نبیوں کا ایک سلسلہ جو ہے بنی اسرائیل میں تھا، موجود رہ چکا تھا، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا۔ لیکن ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا۔ بنی اسماعیل کی مطلب حضرت ابراہیم کی بنی اسماعیل والی شاخ سے کی نسل کی بنی اسماعیل والی شاخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بنی اسرائیل خود کو افضل اور برتر سمجھتے تھے جبکہ بنی اسماعیل کو کمتر اور ذلیل سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ سوتیلے پن کا وہ سلوک جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف اور بنیامین کے ساتھ روا رکھا تھا، بالکل وہی سوتیلے پن والا سلوک جو ہے بنی اسرائیل نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھا اور آپ کی توہین اور آپ کی شان میں گستاخی پر اتر آئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے دین کے معاملے میں عیسائیوں اور یہودیوں نے جو خیانتیں کی تھی، جو باتیں انہوں نے اپنی منمانی کر کے اپنی کتابوں میں ڈال دی تھی اور اپنی کتابوں میں سے جو اہم اور ضروری باتیں نکال دی تھی، ان ساری باتوں کا پول جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کھل گیا، اس لیے وہ آپ کی شان میں گستاخی پر اتارو ہو گئے۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اس لیے اعتراض کیا گیا کہ آپ نے کئی شادیاں کی، وہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا موازنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے جو کنوارے ہی اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی کسی نہ کسی دینی حکمت اور مصلحت اور ضرورت کی بنا پر کی گئی تھی۔ آپ کے نکاح میں اگر حضرت عائشہ جیسی کنواری اور کم عمر خاتون تھی تو آپ رسم کے نکاح میں سب سے پہلے ایک بڑی عمر کی بیوہ خاتون جیسے حضرت خدیجہ بھی موجود رہ چکی تھیں۔ آپ کی ہر شادی میں کوئی نہ کوئی دینی حکمت اور ضرورت پوشیدہ تھی، اور اس پر ہم کسی اور موقع پر روشنی ڈالیں گے۔ فی الحال اتنا عرض کر دیں کہ آپ نے نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ کر عورتوں کی عزت افزائی کی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت خود اپنے اوپر مسلط کر لی تھی، اور اس رہبانیت کی آڑ میں انہوں نے خود ننوں کے اندر وہ عورتیں جو کہ عیسائیت کے لیے خود کو مجرد رکھتی ہیں، کنواری رہنا پسند کرتی ہیں اور چرچ کی خدمت میں لگ جاتی ہیں، ان ننوں کے ساتھ ان عیسائی راہبوں نے جو ہے گھناؤنی جنسی زیادتیاں کیں، ان کے ساتھ خطرناک قسم کے سیکس سکینڈلز کھڑے کیے، نیز کنوارے پن اور پاکیزگی کی آڑ میں انہوں نے عورتوں کی حرمت کو پامال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دشمنوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر بھی انہیں اعتراضات کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عیسیٰ کی طرح ایک گال پر تھپڑ مارنے والے کو دوسرا گال پیش کرنے کی تعلیم لے کر نہیں آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے تحت بے بسی کی زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دی اور ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے، اس لیے ان پر دہشت گردی کا گھناؤنا الزام بھی لگایا گیا۔ جبکہ دیکھا جائے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور فتح مکہ کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ کے ذریعے ہونے والے غزوات کی کل تعداد اگر دیکھا جائے تو 27 بنتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، وہ جنگ غزوہ کہلاتی ہے، اور اس میں کل ملا کر غزوات اور سرایا ٹوٹل اگر ملائیں تو ان کی تعداد 80 کے قریب بنتی ہے۔ سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ نے خود شرکت فرمائی۔ ان دونوں کی تعداد تقریباً 80 کے قریب ہے، اور کل ہلاکتیں پورے 23 سال کے اندر 1000 سے بھی کم ہیں، جبکہ عیسائی چرچ نے کلرجی نے خود اپنے ہی عوام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ چرچ کی خلاف ورزی پر عیسائی عوام کو خطرناک قسم کی سزائیں اور اذیتیں دی جاتی تھیں، ٹارچر کیا جاتا تھا۔ کئی ایک سائنسداں جو ہے ان کو بھی اپنے انکشافات کی بنا پر چرچ نے قتل کی سزائیں دی، اور چرچ جو ہے اپنے ظلم اور خطرناک قسم کی سزاؤں کے لیے مشہور تھا۔ اسی چرچ نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا نعرہ دیا تھا۔ سن 1095 عیسوی میں عیسائی پوپ اربن II نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے، اور کہا کہ میرے دل پر یہ بات وحی کی گئی ہے کہ عیسائیوں کا فرض ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کو اس دنیا سے فنا کر دیں۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا جو 200 سال تک جاری رہا، عزیز سامعات، اور جس میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ اس دوران عیسائیوں نے نہ صرف یہ کہ بیت المقدس کی کہنا چاہیے کہ بیت المقدس کو فتح کرتے وقت مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس میں 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور اتنا خون بہایا کہ بیت المقدس کے آس پاس گھوڑوں کے لیے خون کے دلدل میں چلنا مشکل ہو گیا۔ جبکہ سن 637 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو انہوں نے اس کو بغیر لڑے فتح کیا تھا، صرف محاصرہ کر کے فتح کیا تھا، اور عیسائیوں اور یہودی باشندوں کو جو اس وقت وہاں بیت المقدس میں موجود تھے حضرت عمر نے مکمل امان دے دی تھی۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو 1187 میں فتح کیا تو وہاں کے شہریوں کو اس نے بھی امان دے دی تھی۔ اس کے باوجود وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ دیکھا جائے تو ورلڈ وار 1 میں جو خود عیسائی ممالک کے درمیان آپس میں لڑی گئی تھی 20 ملین افراد قتل ہوئے، اور ورلڈ وار 2 کا اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 70 سے 85 ملین افراد جو ہے اس میں پوری طرح تباہ ہو گئے، جبکہ جنگ سے متاثر ہو کر کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرنے والوں کی تعداد تقریباً 30 ملین کے قریب پہنچتی ہے۔ یاد رہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے ان میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ دہشت گردی کا الزام اسلام اور مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ مستشرقین، مغربی مستشرقین کا اورینٹلسٹ کا ایک سلسلہ ہے جو پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اور اس کے لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ 9/11 یعنی وہ WTC کے انہدام کے بعد بھی امریکی صدر جارج بش نے جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑی تو اس نے اسے کروسیڈ کا نام دیا تھا۔ بش کے اٹارنی جنرل ایشکرافٹ نے اس موقع پر کہا تھا، عیسائیت کا خدا اسلام کے خدا سے بہتر ہے۔ عیسائیت کے خدا نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا، اور اسلام کا خدا اپنی عظمت کے اظہار کے لیے مسلمانوں سے جہاد اور شہادت کی صورت میں قربانی طلب کرتا ہے۔ 9/11 کے بعد جو کہ آج بھی ایک معمہ ہے، بدلہ لینے کے لیے عراق اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی، اور اس میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان جو ہے وہ قتل کیے گئے۔ اس کے باوجود جولائی 2007 میں سویڈن کے لارڈ ویلکس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے جو اب جہنم رسید ہو چکا ہے۔ فروری 2008 میں یہ خاکے ویکیپیڈیا پر شائع کیے گئے اور مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود اب بھی ویکیپیڈیا پر موجود ہیں۔ 2010 میں فرانس کے 7 روزہ میگزین چارلی ہیبڈو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بنائے جانے والے ان گستاخانہ خاکوں کو سر عام شائع کیا، مگر مسلم ہیکرز نے اس میگزین کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے
اور چارلی ہیبڈو کے دفتر پر حملہ بھی کیا۔ گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس کے صدر نے بھی چارلی ہیبڈو کے آفس میں چارلی ہیبڈو کے شمارے میں دوبارہ خاک چھائے ہونے والے ان خاکوں کی حمایت کی تھی اور اس کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یاد آتا ہے کہ ملعون سلمان رشدی نے 1989 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی شان میں گستاخی کے لیے سیٹنک ورسز نامی کتاب لکھی، جس کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے اور رشدی کے قتل کا فتویٰ تک جاری ہو گیا، جس کے سر کی قیمت آج بھی $30 لاکھ ہے، لیکن وہ ملعون اب بھی برطانیہ کی پناہ میں ہے۔ اسی طرح ملعونہ تسلیمہ نسرین نے 1994 میں قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز کتاب لجہ لکھی، اسے بھی مغرب نے اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ ان سارے توہین رسالت کے ہتھ کنڈوں کا اصل سبب یہ ہے کہ مغرب یا مشرکین کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی برگزیدہ ہستی نہیں ہے جو مکمل ہو، کامل ہو، اکمل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے انبیاء کو خود ہی بھلا دیا، کچھ لوگوں نے اپنے انبیاء کو اوتار مان کر کے ان کی سیرتوں کو گم کر دیا، کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں کو ضائع کر دیا اور کچھ لوگوں نے اپنے نبیوں کی سیرت کو ضائع کر دیا۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح محفوظ نہ کوئی پیغام ہے، نہ ان کے لائے ہوئے پیغام کی طرح محفوظ کوئی پیغام ہے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محفوظ کسی کی سیرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جانثار صحابہ ملے ویسے کسی اور نبی کو میسر نہیں آئے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا معاملہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا تھا؟ عیسائیوں نے تو خود حضرت عیسیٰ کو اذیتیں دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، اس کی تفصیل جو ہے قرآن کریم میں ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کے معاملے میں یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے کہنا چاہیے کنوار پنے تک کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ تک بتایا گیا، ڈاونچی کوڈ لکھ کر کے اس میں یہ تک بتایا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ صلیب پر تصور کے اندر جو ہے جنسی لذت حاصل کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان قوموں کے پاس ایسی کوئی برگزیدہ ہستی نہیں ہے جس کے گرد یہ جمع ہو سکیں، لہٰذا ان کے اندر زبردست احساس محرومی پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی جنگل میں ایک لومڑی تھی جس کی دم کٹ گئی تھی، اور وہ سب لومڑیوں سے یہ کہتی رہتی تھی کہ دم بہت بری چیز ہوتی ہے، اس سے جانور بدنما دکھائی دیتا ہے۔ مشرق و مغرب کے یہ سارے شاطمان رسول اسی دم کٹی لومڑی کی طرح ہیں۔ 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد جب دنیا کو اسلام کے خلاف متحدہ کیا گیا تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے اور بھی بے باک ہو گئے۔ اس لیے یہودیت عیسائیت اور اسلام میں فرق کرنے والی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔ مشرق و مغرب نے خود اپنے رسولوں کی حرمت کو پامال کیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور وہ اب یہی کچھ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق RSS چیف کے سدرشن نے کتنی حسرت کے ساتھ کہا تھا کہ اگر مسلمان چاہیں تو ہندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرشن کا اوتار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں مسلمان بھی رام اور کرشن کی عبادت کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رام یا کرشن کا اوتار ہے، نہ کوئی دیو مالائی شخصیت۔ آپ تو ایک روشن تاریخی حقیقت ہیں، اور آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے اس کا کسی اور شخصیت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ان کی سیرت سے ناواقفیت کی بنا پر ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو لوگ ان کو جتنا زیادہ جانتے ہیں وہی ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی اور بدسلوکی اور دریدہ دہنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی سیرت پر کیچڑ اچھالنے کی بھی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ جو انسانوں کو خدا کا بندہ بنانے کے لیے بندہ بنانے کے بجائے اپنا غلام بنانا چاہتا وہ ان سے بیر رکھتے ہیں۔ جو کلاس پالیٹکس اور ریشیل ڈسکریمنیشن میں یقین رکھتے ہیں وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دریدہ دہنی سے کام لیتے ہیں۔ انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ آج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنی اصل حیثیت میں موجود ہے اور دور حاضر کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آج بھی مسلمان ان کی محبت میں جان دے سکتے ہیں اور جان لے سکتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید ہوں
یا ممتاز قادری تک ایک روشن سلسلہ ہم کو نظر آتا ہے۔ گزشتہ سال فرانس کے ملعون شاتم رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے والے غیرت مند طالب علم عبداللہ شیشان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو انہیں آج بھی حاصل ہے، اور ان پر پروانہ وار جانثار کرنے والوں کے سلسلے کے علاوہ دنیا میں تیزی سے قبول اسلام کے واقعات یہ حقیقت ہیں جن کے بنا پر یہ دشمنان اسلام جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ناروا حملے کرتی ہیں۔ بے شک آج اسلام دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اور اس کے ریاکشن میں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملہ کرتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لاکھ بدزبانیاں کی جائیں، آپ کی عزت و توقیر میں، آپ کے عظمت و جلال میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ چاند پر اگر کوئی تھوکے تو وہ پلٹ کر اس کے اپنے منہ پر تھوک گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بے شک آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 میں، اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا سورہ علم نشرہ میں کہ رفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے رہتی دنیا تک بلند ہی رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس توہین رسالت کی جسارت کو ڈھنڈے پینٹوں برداشت کرتے رہیں۔ دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے رسول کی حرمت کو پامال کر دیا ہے، ہم مسلمان بھی ان کی شان میں گستاخی کو برداشت کر جائیں اور اس کے عادی ہو جائیں۔ ہماری دینی غیرت کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان سے محبت، ان کی عزت و توقیر، ان کے اطاعت اور اتباع کی پوری کوشش، ان کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت و مبارکہ کی تفہیم و تشریح تو کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت پر حملے کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہو کر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ صرف مسلم عوام کی طرف سے نہیں، مسلم حکمرانوں کی طرف سے بھی احتجاج ضروری ہے۔ عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے UNGA میں تقریر کرتے ہوئے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اس معاملے میں مسلمانوں کے احساسات کا اظہار تو کیا تھا، مگر وہ خود بھی ملعونہ شاتمہ رسول آسیہ مسیح کو سزا دلانے میں ناکام رہ گئے تھے، اور پچھلی بار بھی فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم عوام اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں، نہ صرف شاتم رسول کے خلاف بلکہ اس کے ملک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جیسے سویڈن، ڈنمارک اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ظالم ممالک سے سفارتی تعلقات بھی منقطع کر لیں، ختم کر لیں، یہاں تک کہ بین الاقوامی سطح پر ایک ایسا قانون عمل میں لایا جائے جس کی روح سے تمام انبیاء اور مذہبی شخصیات کی بے حرمتی کرنا ناممکن ہو کر رہ جائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔